वेलकम बैक सामीन, आप सबकी खिदमत में उरूज राजपूत। और इस वक्त हम आपके साथ 100.7 एफएम पर मुखातिब हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे टोरंटो के एक इंतहाई कॉम्पिटेंट, कमिटेड बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर मोहम्मद जफर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान में भी लॉयर के तौर पर बहुत बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान से जब यहाँ कनाडा तशरीफ लाए तो यहाँ आकर उन्होंने लॉ का एग्जाम दिया और अब पिछले कई सालों से बहुत महारत के साथ बहुत कामयाब कानूनदान के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत नुमाया कुछ मुकदमात जो हैं उनको जीता है कि हम उनको वेलकम करते हैं और आज उनसे बात करेंगे। हम पाकिस्तान की जो सब बहुत से कुछ मामलात हैं कानूनी, उनके ऊपर कुछ उनकी राय जानेंगे और कुछ सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हम वेलकम करते हैं मोहम्मद जफर को। जी अस्सलाम वालेकुम जफर, वेलकम ऑन माय शो। जी वालेकुम सलाम अरूज, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, इतनी रात गए। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपका वहाँ के कानून के बारे में भी जो है पूरा तजुर्बा भी है, नॉलेज भी है, और तो आप हमें कुछ वजाहत कर सकेंगे। तो पहली बात तो मैं इसके हवाले से करना चाहूँगी, जो एक बहुत ही सीरियस कह लीजिए मामला है कि तो हमें यूनाइटेड नेशन से भी ये मैसेज मिला और हमें ये आलमी दुनिया से भी ये पैगाम मिल रहा है कि ये बड़ा डिस्टर्बिंग है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के फैसले हों और बहुत से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी अवाम को भी एतराज़ है, तो लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसको पुश कर रही है। तो यहाँ पर पटिशन जो फाइल किया है, वहाँ पे पटिशन फाइल हुए हैं, उसमें पहले तो उसके बारे में बताइए कि ये बेंच 9 लोगों का बनाना कितना ज़रूरी था इस सिचुएशन में। और दूसरा ये कि फिर जो फायज ईसा साहब ने, जस्टिस फायज ईसा साहब ने अलहदगी इख्तियार की आधे घंटे की तकरीर के बाद, और उनके साथ ही एक और जस्टिस साहब ने, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पे क्या रिमार्क्स? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिर्फ 2 सूरतों में हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर कोई वहाँ पे वॉर हो रही हो और उस सिचुएशन के अंदर वो इमरजेंसी लगा दें और इमरजेंसी की सूरत में वो अपनी मिलिट्री कोर्ट्स कायम कर सकते हैं। लेकिन आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आम पब्लिक के लिए लगाए जाए। हाँ, वो मिलिट्री कोर्ट्स अपने उनके पास जो लोग काम करते हैं, जो लोग ऑफिशियली जो है मिलिट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी लेवल पे हों, और उनसे मिसकंडक्ट होता है या उनसे कोई मिस्टेक्स होती हैं या क्राइम होता है, तो उसको वो मिलिट्री कोर्ट्स में चला सकते हैं। लेकिन एक आम पब्लिक को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया नहीं जा सकता, जिसकी पाकिस्तान का आइन इजाजत नहीं देता। मेरी नज़र में तो ये मिलिट्री कोर्ट्स का लगाना कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर आपके पास सजाएं देने के लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप ये मुकदमात वहाँ ले जा सकते हैं। वहाँ तेज ट्रायल होता है, वहाँ ट्रायल में जज को पाबंद किया जा सकता है कि जी आप जल्द से जल्द इनका ट्रायल करें और इनको जो अगर वाकई सजा उनकी बनती है तो सजा दें, और अगर सजा नहीं बनती तो उनको बरी कर दें। जब एंटी टेररिज्म कोर्ट मौजूद हैं और तमाम मामला सही हैं, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की आई डोंट थिंक सो की जरूरत है उधर। अच्छा, एक तो जरूरत नहीं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है उनके होने की। जी बिल्कुल, आइन, पाकिस्तान का आइन नहीं कहता इस बात को। और जबकि हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट एक सिस्टम जुडिशरी जो है वो मौजूद है, यानी अदालती निज़ाम। दूसरी बात ये कि वो जो आपने कहा कि जो उमर बंदियाल साहब ने जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो बनाया है तो बेंच तश्कील दी है। हाँ जी, बेंच में मसला ये है कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है फुल कोर्ट बेंच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इशू ऐसा है। लेकिन देखा ये जाता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं। अगर जज ही पूरे नहीं है तो क्या पूरा, जैसे जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट नहीं है, तो फुल कोर्ट किसको कहते हैं भाई? फुल कोर्ट तो उसको कहा जाता है जितने जजेस आपके पास अवेलेबल हैं और वो अगर मौजूद हैं तो वही फुल कोर्ट है। तो पूरी दुनिया में ये निज़ाम है, यहाँ खाली पाकिस्तान में ये निज़ाम नहीं है, यहाँ पे भी निज़ाम है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ कनाडा अगर कहे कि जी ये 3 आदमी जो हैं ये इस मामले को तय करेंगे या डिसाइड करेंगे इसको, तो वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन ये नहीं है कि चीफ जस्टिस खुद अकेला तो नहीं कर रहा, उसके साथ और जजेस भी हैं।
اور رہی بات یہ کہ مجھے افسوس ایک بات ہوا جب مجھے پتا چلا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ بینچ چھوڑ دی ہے، تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ میں جسٹس فائز عیسیٰ کو جانتا ہوں. جب میں ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا تھا کراچی میں، میری ان سے میرا خیال ہے ایک دو دفعہ ملاقات بھی رہی ہے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ آئین کے خلاف بھی جا کے بات کر سکتے ہیں. آئین کی اس وقت تو پوزیشن آئین کو بچانا ہے. اس وقت پروسیجرل وہ جو کہہ کے اٹھے ہیں کہ جی پروسیجرل کمپلیٹ نہیں ہے، پروسیجرل کے تحت بینچ نہیں بن سکتی، لیکن اس وقت یہ معاملہ نہیں ہے. اس وقت معاملہ ہے کہ آئین کو بچانا ہے. آپ نے اگر آئین کو بچانا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. لیکن جبکہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں وہ آنے والے ہمارے اگلے جو ہیں فیوچر کے وہ چیف جسٹس ہیں، اور تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب وہ جب سے وہ بینچ سے علیحدہ ہوئے ہیں تو وہ تو متنازع شخصیت ہو گئے ہیں اس وقت. تو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے آگے چلے گا معاملہ اور کس طرح سے ہوگا. اچھا، جو انہوں نے سب سے جو امپورٹنٹ سوال جو میں اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، جو انہوں نے اس کے بارے میں جو جسٹیفیکیشن دی ہے اس بینچ سے علیحدہ ہونے کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جسٹیفیکیشن انہوں نے کہا جی پروسیجرل جو ہے اس کے تحت یہ تشکیل نہیں دی جا سکتی کیونکہ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں. لیکن میں ایک چیز پوچھتا ہوں، چلیں جسٹس فائز عیسیٰ سے ہی پوچھتا ہوں کہ پروسیجرل اسٹیپس کیا آئین سے زیادہ ضروری ہے؟ آئین کو بچانا زیادہ ضروری ہے کہ پروسیجرل اسٹیپس کو لینا زیادہ ضروری ہے؟ آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ وائی دے آر ڈوئنگ لائک دیٹ. آپ جج ہو، آپ ایک جج بنو، متنازع جج مت بنو. ابھی بات یہ ہے کہ آپ آئین کے تحت وہاں ایک سپریم کورٹ میں بیٹھے ہو، آپ اسی آئین کے خلاف. اب ایک بات ہے کہ کوئی بھی آتا ہے، میں کسی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے، ایک آدمی جانتا ہے کہ کیا حالات ہیں اس ٹائم پاکستان کے، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں جو بھی کچھ ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. اگر واقعی یہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، کوئی نہیں، ان کو سزا دے سکتے ہیں آپ، بالکل دیجئے. عدالتیں موجود ہیں، آپ عدالتوں میں لے کے جائیے، ان کے خلاف پروف کریے اور سزا دے دیجئے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صاحب ملٹری کورٹس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اور صرف اسپیشل پرپزز کے لیے. تو پھر تو میرا خیال ہے کہ جو آئین ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیجئے اور پرائم منسٹر کو اٹھا کے سائڈ پہ بٹھا دیجئے، صدر پاکستان کو چارج دے دیجئے کہ یہ جناب جو آپ کا دل چاہے آرڈیننس پاس کریں اور جو دل چاہے وہ کرا لیں. اور جبکہ اس سے پہلے ایک فیصلہ جو آیا الیکشن کے لیے، اور الیکشن اگین ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جو لوگ ہیں، عام پبلک ہے، ان کا حق ہے، اور الیکشن ٹائم پر نہیں ہو رہے جو ابھی ہونے چاہیے تھے. سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے اور اس کے اوپر بھی اعتراضات باقاعدہ اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ حکم ہی نہیں مانا جاتا. اور جو اس کے لیے جسٹیفیکیشن دی ہے وہ مطلب وہ سب جھوٹ ثابت ہو گئی بعد میں. کہ اس کے حوالے سے ان کے اوپر کیا فرائض لاگو ہوتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے سارا، وہ ایک قانون کے اوپر جو ہے محیط ہے. صحیح ہے، ہر چیز کے لیے ایک قانون ہے. ججز کو اپائنٹ کرنے کا بھی طریقہ کار دیا ہوا ہے. صحیح ہے، ججز کی پابندیاں بھی ہیں اور ججز پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہے. جوڈیشل کونسل کے اندر آپ درخواست دے کے کمپلینٹ کر کے اس کو جج کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی جج ایسا ہے جو جج کے فرائض صحیح انجام نہیں دے رہا. ٹھیک، اس کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں اپلیکیشن گئی تھی، کمپلینٹ گئی تھی، اور اس کو باقاعدہ پراپرلی پروسیڈ کیا. اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کمپلینٹ پہ پورے نہیں اترتے، تو انہوں نے اس کو ڈسمس کر دی کمپلینٹ کو. دیٹس دا وے. ہر چیز کا طریقہ بنایا ہوا ہے اور ہر چیز کے لیے جو ہے وہ قانون ہے. اگر فرض کرو، میں مانتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ واقعی ہمارے لیے بہت دردناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئین کو بالا طاق رکھ کے آپ سارا بیڑا غرق کر دیں، پورے قوم، پورے جو ہیومن رائٹس ہے، جو تمام معاملات ہیں، ان کا بیڑا غرق کر دیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ پوری دنیا میں ویسے ہی جگ ہسائی ہو رہی ہے ہماری، اور آپ مزید جگ ہسائی کروانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس ٹیررسٹ کورٹ موجود ہیں،
آپ ان کو ججز کو ڈائریکشن دیجئے کہ جناب ہمیں اتنے دن میں آپ فیصلہ کر کے دیجئے. آپ پراپرلی وہاں پہ وکیل اپیئر ہو, کسی بھی ملزم کو, اکیوز کو, اس کو اپرچونٹی دیں, اس کو چانس دیں کہ وہ اپنے آپ کو پروف کرے. اگر وہ پروف نہیں کر سکتا, اور اگر جو ہے وہ گورنمنٹ پروسیکیوٹر اگر پروف کر سکتا ہے کہ ہاں جی انہوں نے یہ کرائم کیا ہے, یہ تمام چیزیں کی ہیں, تو بالکل سزا دینی چاہیے, کوئی معافی نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پھنسانے کے لیے, کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی اسپیشل طریقہ کار اختیار کر لیں اور آپ ثابت کریں کہ جی دیکھیے سب کچھ تو ہم ہیں اور ہم سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے, ہم سے اوپر تو کوئی عدالت بھی نہیں ہے. تو یہ سب باتیں غلط ہیں, اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے. آپ لوگ, ہم باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں, آپ یقین کریں ہم سے بہت کوشچنز ہوتے ہیں, ہم جواب بعض دفعہ نہیں دے پاتے. کیوں؟ کیونکہ اتنی کرپشن, اتنے معاملات پاکستان کے خراب ہو چکے ہیں, اور ہمارا دل بہت دکھتا ہے یہاں پر. بالکل ایسا ہی. اب خدارا اللہ کے واسطے میں تو دعا کرتا ہوں سب کو, کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں بہتر لوگ آئیں, بہتر لوگ آ کے اس ملک کو بنائیں. اب کب تک ہم جو ہے یہ جگہ سائی دیکھتے رہیں گے, کب تک ہم یہ لڑتے رہیں گے؟ کبھی پولیٹیشین کے نام پہ لڑ لیے, کبھی پولیس سے لڑ لیے, کبھی فوج سے لڑ لیے, کبھی فلانے سے لڑ لیے. ارے بھائی ختم کرو سب لڑائیاں, اپنے ملک کو بناؤ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور مجھے بالکل آئی ڈونٹ لائک دس کہ جو ملٹری کورٹس کا بنانا اور آئین کو توڑنا از کمپلیٹلی رانگ. اگر آئین کو توڑنا غداری ہے سب سے پہلی چیز, تو پہلے جس نے آئین کو توڑا آپ نے ان کو غدار بنائے, ان کو سزائے موت دیں, ان کے لیے ملٹری کورٹس بنائیں آپ. ان کے لیے تو آج تک کوئی ملٹری کورٹس نہیں بنی آپ کی. آج آپ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں ایک عام پبلک کے لیے. یہ شرمناک واقعہ ہے, یہ بہت خطرناک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ جتنا میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ بہت اصول پرست قانون دان ہیں, یعنی آپ قانون کے معاملے میں اپنے پروفیشن کے ساتھ یو آر ویری آنیسٹ اور ویری مطلب ہارڈ ورکنگ, کمیٹڈ. تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کتنی بادر کر سکتی ہیں ٹو دی پوائنٹ, اور اس میں بھی بہت سی گنجائش ہوتی ہے. آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں قانون کے دائرے میں بھی, اور قانون کو بہرحال جو قانون دان ہیں ان کو تو نافذ کرنا ہی ہوتا ہے, خاص طور پہ جتنی بڑی آپ اس پہ چلے جائیں گے مقام پہ جیسے جج ہیں. اچھا, یہاں پہ اب ایک اور جو جسٹس شاہیہ, ان سے پہلے پوچھا گیا تھا, اب انہوں نے بھی اعتراض اٹھا دیے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں نہیں, بات یہ ہے کہ سارے کے سارے ججز جو ہیں ان کے کچھ پوائنٹس تو ویلڈ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ اس وقت اعتراض اٹھایا جائے. یہ پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ اس وقت آپ جو ہے وہ اس کو آبجیکٹ کریں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر آئین کی بالادستی کریں. اگر آئین کی بالادستی نہیں کریں گے, آبجیکشنز کریں گے, کانفلکٹ کریں گے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے, تو پھر آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اس ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے, اور جو ہماری عوام جو پس رہی ہے وہ بیچاری پستی چلی جائے گی, اور جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ مزے میں رہیں گے زندگی بھر, اور ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا. یہ میں بتا دوں آپ کو. اس اعتبار سے عام لوگوں کو چونکہ جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ زیادتی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں, خاص طور پہ سویلینز کو. دیکھیں ہم کسی فوج کے خلاف کی ہیں, خدا نہ خواستہ, یہ فوج ہماری بالکل نہیں, ظاہر نہیں, اصول کی بات کریں نا آپ. ہاں, اور اصول کی بات یہ ہے کہ ہمارے فوجی اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے اس بات کو. اور جو بھی معاملات ہیں, جو بھی بندے اریسٹ ہوئے ہیں وہاں پہ, جو بھی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات میں, ان کو بالکل اگر انہوں نے یہ واقعات کیے ہیں, انہوں نے وہ انوالوڈ ہیں, ان کو سزا ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سزا کا طریقہ کار ہے, سزا کے لیے آپ کے پاس آلریڈی لا ہے, آلریڈی آپ کے پاس کورٹس ہیں. تو یہ مزید آپ ملٹری کورٹس بنانے کا تک سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل یہ آئین کے بالکل خلاف ہے. صحیح, ایک انویسٹیگیشن پہلے مکمل ہونی چاہیے, اس کے بعد فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کو پورا حق ہونا چاہیے کہ اپنی صفائی پیش کر سکے, اور اس کی گنجائش نہیں رہتی. ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس میں وائلیٹ ہوتے ہیں. اچھا, اگلا جو سوال میں اس کے حوالے سے چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس حالت میں کہ یہ اب یہ پہلے 2 لوگ علیحدہ ہوئے, اب یہ تیسرے بھی چلے گئے ہیں, 6 تو رہ گئے ہیں اسٹل. ان کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ تو مجھے معلوم ہے آپ ایسے ہیں کہ اگر 2 جج بھی دیں گے اور وہ بات اگر صحیح ہو رہی ہے اصول پہ تو آپ اس کو مانیں گے, لیکن جو ان لوگوں نے وہاں پہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں,
اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھیے، فیصلہ آ جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو کیسے لے؟ ہاں بالکل، میں سب سے پہلی بات آپ کو ایک بار بتاؤں ہوں، کہ یہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے یا ہم اس کو جو ہے امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اور انہوں نے پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی. ہوں، اگر سپریم کورٹ کا ایک جج ہو یا 6 جج ہوں یا 15 جج ہوں، اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی اپیل ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن یہ کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ نہیں روک سکتا. یہ اگر آپ نے روکا تو یہ قانون شکنی ہے اور آئین کے خلاف ہے. اور پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوئے اور ان پہ کارروائی نہیں ہوئی تو آگے کیا ہوگا، بس وہ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گا سب کچھ. تو یہ بتائیے تو پھر لوگ خود یہ فیصلے کرنے لگیں گے نا سڑکوں پر، پھر تو ایسا ہونے لگے گا نا. ڈیفینیٹلی یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ اگر جب سپریم کورٹ جو ہے، جو ایک ادارہ ہے پاکستان کا، یا تو سپریم کورٹ بند کر دیجئے. آپ کہیے جی. جناب ہم تو ملٹری کورٹس میں سارا کچھ کریں گے، یا ہم جو اسپیشل کورٹ بنا رہے ہیں ہم اس میں کریں گے، یا تو یہ کر لیجئے آپ. اس کے لیے کوئی آئین پاس کر دیجئے، اس کے لیے کوئی آرڈیننس نکال دیجئے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ سپریم کورٹ کے ادارے کو، اس کا فیصلے کو، اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جب ہم نہیں مانیں گے، تو اگر آپ نہیں مانو گے اس فیصلے کو، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر عام پبلک کیا کرے گی؟ وہ تو وہ سیکھے گی نا، وہ سمجھے گی کہ یہی طریقہ کار ہے کہ کورٹس کچھ بھی کہتی رہے، آپ نے کہنا نہیں ماننا، اب اپنا کام کیجیے. آپ نے جس طرح بھی قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، جس بھی طریقے سے آپ اپنا مقصد نکال سکتے ہیں، جرا کر سکتے ہیں، آپ کیجیے جو بھی ہے. تو جتنی جس میں طاقت ہوگی وہ اس طرح سے اپنے فیصلے منوانے لگے گا. تو یہ تو مطلب ہم بالکل اندھیر نگری کی طرف ایک دھکیل رہے ہیں پوری قوم کو. نہیں، اندھیر نگری کی بات نہیں، یہ آپ انتہائی خطرناک کام کر رہے ہیں. یہ انتہائی خطرناک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو نہیں مانتے، تو آپ، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اس کے بعد کچھ رہا نہیں باقی. تو اچھا، پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ خطرناک ہے، لیکن دوسرا اینگل میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں قانونی، کہ اگر یہ نہیں مانتے، سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں اپنے فیصلے کو منوانے کے لیے؟ اور پھر بھی نہ مانے تو ریٹرن میں کیا کر سکتی ہے؟ مطلب سزا کس حد تک سزا دے سکتی؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہوں، سپریم کورٹ کی پاور اتنی ہے آئین کے اندر ہوں، کہ وہ جو ہے، آپ نے پہلے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر کو فارغ کر چکی ہے، وہ 2 کو. کس بات پہ فارغ کیا تھا یہ آپ کو پتا ہے؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ وہاں پہ خط لکھیں، جو پیسے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کے لیے خط نہیں لکھتے تھے، وہ دونوں بیچارے فارغ کر دیے. تو سپریم کورٹ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے سکتی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے یہ بات کہ اگر نااہل قرار دے دیا تو آپ زبردستی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے پھر، یا زبردستی آپ کو سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے پھر آپ. تو یہ سب کہنے کی باتیں، سپریم کورٹ کے خلاف لڑنا نہیں چاہیے. ہاں، اگر آپ کو سپریم کورٹ پہ کوئی اعتراض ہے، کسی جج پہ اعتراض ہے، تو آپ جوڈیشل کونسل میں جائیے، جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ فائل کیجئے، اور وہ طریقہ کار ہے، جو طریقہ ہے اس پہ چلیے آپ. لیکن یہ نہیں کہ آپ منع کر دیں گے کہ سپریم کورٹ کا میں فیصلہ ہی نہیں مانتا. ارے پھر تو آئین سے اور قانون سے بالاتر ہو گئے پھر تو آپ. تو یہ تو ہم کنٹینیوس دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ 14 مئی کا ایک فیصلہ، اس سے پہلے کچھ ڈیٹ دی تھی، پھر 14 مئی آئی، پھر اس کے بعد وہ بھی گزر گیا. اب یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی ابھی 6 مگوئیاں جو چل رہی ہیں جس طرح سے اس کو کیا جا رہا ہے. تو یہ پھر ایسے ہوگا. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ اگر چیف جسٹس چاہیں تو کین ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن، مطلب وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر عمل کہ وہ مطلب سیریس نوٹ پہ ان کو پھر سزائیں یا کچھ ان کے مطلب خلاف جا سکتے ہیں اگر چاہیں تو؟ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو وہ اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں. وہ اپنے فیصلے کو دوبارہ سے اس پہ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں، اور جس نے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اس کو نااہل قرار دے سکتے ہیں. ان کے پاس پورا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس. تو اس کا مطلب ہے ابھی تک جو 2-3 دفعہ ان کی جو انہوں نے کنڈیشنز لگائی تھی اور کہا تھا یہ اس وقت تک ہو جانی چاہیے، پیسے ادھر پہنچ جانے چاہیے، فلاں ہو جانا چاہیے الیکشن کمیشن، تو وہ سب نہیں ہوئی. تو اس وقت لینینٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے، اس نے ان کے اوپر سزائیں یا ان کو نااہل نہیں کیا، کر دینا چاہیے تھا. تولن تو کر دینا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی کانفلکٹ ہے نا ججز میں. اب بات یہ ہے کہ صاحب کچھ ججز اپائنٹ ہوئے ہیں
ہمارے پولیٹیشینس ڈفرینٹ پولیٹیشینس کی وجہ سے کہ وہ جناب ان کا وکیل تھا، وہ ان کا وکیل تھا، وہ ان کے ساتھ اس کے معاملات بہتر ہیں. میں یہ کہتا ہوں تمام سپریم کورٹ کے ججز سے کہ بھائی آپ جب اپائنٹ ہوتے ہیں نا تو آپ بالائے طاق رکھتے ہیں سب چیزوں کو، ایون آپ کی اپنی فیملی کے بھی معاملات کو بالائے طاق رکھ کے آپ کو آئین کو اور قانون کو جو ہے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. And that is the only way. بالکل. دیکھیے یہاں پہ ہاں یہاں پہ جو ججز بیٹھتے ہیں، یہاں کینیڈا میں بھی میں نے ججز دیکھے، یہاں پہ ججز ان کی اپنی فیملی کے میٹرز بھی ہوں تو وہ ان معاملات میں انوالو نہیں ہوتے کسی بھی طرح سے. وہ نہ ہی کوئی اس طرح کے معاملات ہم نے یہاں دیکھے ہیں کہ کوئی کسی کی سفارش کر رہا ہے یا کوئی یا گورنمنٹ یہاں کی کینیڈین گورنمنٹ خدا نہ خواستہ یہ کہتے جی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی، تو یہ تو عجیب و غریب واقعہ ہو جائے گا. نہیں، یہ تو بہت بڑا، پھر تو میرا خیال ہے اس سے وہ لوگ مانگ لیں گے استعفیٰ، لوگ ہی مانگ لیں گے کہ بھی استعفیٰ دو، یہ اتنی بدتمیزی کیسے ہوگی. 100% اس کو ایک منٹ میں وہ فٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انصاف جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے، یہاں پہ جسٹس ہوتا ہے، اور وہاں پہ نہیں نظر آ رہا ہمیں اس وقت. ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے ان کے